अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की मजलिस में हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुताल्लिक़ एक रवायत की तहकीक आपके सामने रखी जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और रवायत वो है जिसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ये बात कही गई है कि उन्होंने हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तकब्बुराना लिबास पहनने की वजह से कोड़े लगाए थे। अल-इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा, जो हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर व मारूफ किताब है, उसके हवाले से ये रवायत बयान की जाती है। वैसे तो ये रवायत तबक़ात इब्न साद में भी मौजूद है और इसी तरह से तारीख़ दिमश्क में भी मौजूद है, और इन तीनों जगहों पर, यानी चाहे वो तबक़ात इब्न साद हो या इसी तरह से तारीख़ दिमश्क हो या फिर अल-इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा, तीनों जगहों पर, तीनों मकाम पर एक ही सनद से वो रवायत मौजूद है। अल-इसाबा में हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इस ताल्लुक़ से, यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कपड़ों को लेकर कुछ एतराज़ ज़ाहिर किया या नापसंदीदगी का इजहार किया, इस ताल्लुक़ से दो रवायतें उन्होंने नकल फरमाई हैं। और वो दोनों रवायतें सबसे पहले हम देखते हैं और फिर इस रवायत के बारे में जिसमें हज़रत माविया को दुर्रे और कोड़े लगाने का जिक्र है, उसका हाल आपके सामने रखें। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से उनके तज़किरे में जो रवायात नकल फरमाई हैं, उनमें एक रवायत इब्न मुबारक की किताब-उज़-ज़ुहद के हवाले से नकल फरमाई है। चुनांचे कहते हैं हाफिज इब्न हजर, इब्न मुबारक किताब-उज़-ज़ुहद में फरमाते हैं, याद रहे ये मैं आप हजरात के सामने उर्दू तर्जमा जो अल-इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा का है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अरबी किताब भी असल मौजूद है, लेकिन जिन साहब ने इस ताल्लुक़ से पूछा है उन्होंने उर्दू तर्जमा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किया था और उसके ताल्लुक़ से पूछा था, तो इस बुनियाद पर उसी किताब के हवाले से ये रवायत पढ़ी जा रही है उर्दू तर्जमे के साथ। चुनांचे कहते हैं हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह इब्न मुबारक किताब-उज़-ज़ुहद में फरमाते हैं, इब्न अबी ज़ैब ने मुस्लिम बिन जुंदुब से रवायत करते हुए हमें बताया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ग़ुलाम असलम ने कहा कि हज़रत माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमारे पास आए और हज़रत माविया इंतहाई खूबसूरत और भरे हुए मुलायम जसामत वाले थे। तो ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हज करने के लिए निकले। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब भी हज़रत माविया की तरफ देखते तो उनकी खूबसूरती पर ताज्जुब व हैरानगी का इजहार फरमाते। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी उंगली उनकी पेशानी पर रखते, जब वो उठाते तो यूं महसूस होता जैसे घास की खूबसूरत लाइन बनी हो। फिर खुश होकर फरमाते, वाह वाह, इस वक्त हम लोगों में से सबसे बेहतर हैं कि हमारे लिए दुनिया व आखिरत की भलाइयों को जमा कर दिया गया है।
پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم حماموں والی اور سرسبز و شاداب زمین میں رہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں تمہاری پسندیدہ چیزیں کیا ہیں۔ بہترین کھانا، دن چڑھے تک صبح کے وقت سونا اور حاجت مند لوگوں کا دروازے پر آنا۔ راوی کہتا ہے جب ہم ایک کنویں کے پاس پہنچے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین جوڑا نکالا اور پہن لیا، تو حضرت عمر نے بڑی عمدہ قسم کی خوشبو محسوس کی اور فرمایا کہ جو بھی حج کا ارادہ رکھتا ہو وہ پراگندہ حالت میں حج کرنے جائے، لیکن جب مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کے محترم ترین شہر میں پہنچے تو انتہائی خوشبودار کپڑوں کو پہنے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ میں نے تو اہل خانہ کے پاس جانے کے لیے یہ لباس زیبتن کیا ہے اور مجھے آپ کی طرف سے کوفت ہوئی ہے۔ یعنی یہ جو اعتراض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کپڑوں پر کیا، تو اس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ مجھے آپ کے اس کہنے کی وجہ سے کوفت ہوئی ہے۔ یہاں بھی اور شام میں بھی اللہ جانتا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کتنی حیا دیکھی ہے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لباس اتار دیا اور وہ کپڑے پہن لیے جس میں انہوں نے احرام باندھا تھا، اور یہ بڑی مضبوط سند ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ابن مبارک کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ بڑی مضبوط سند ہے۔ یہ روایت پوری آپ نے سنی اور آپ کے سامنے رکھی گئی الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے حوالے سے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر، جوڑے پر اعتراض کیا، لیکن مارنے کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور جو اعتراض تھا کوئی تکبرانہ لباس پہننے کی وجہ سے یہ بات نہیں کہی گئی تھی، بلکہ ایک اصول اور ضابطے والی بات یہ کہی گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ اگر کوئی آدمی حج کے ارادے سے خانہ کعبہ جا رہا ہے تو وہ خوشبودار یا اسی طرح سے عمدہ قسم کے لباس وغیرہ نہ پہنے، بلکہ پراگندہ تھوڑا ایسے ہی کپڑے پہن کر جائے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اس کی وجہ بتلائی کہ میں نے یہ اپنے اہل خانہ جو مکہ کے اندر ہمارے خاندان والے رہ رہے ہیں ان کی وجہ سے میں نے یہ لباس پہنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر خاموشی اختیار کی اور بات آئی گئی ہو گئی۔ تو یہ ایک روایت ہے جس کو ابن مبارک نے کتاب الزہد میں نقل فرمایا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کی سند مضبوط ہے۔ راوی اس کے کون ہیں؟ ابن ابی ذئب ہیں، اور اسی طرح سے وہ روایت کرتے ہیں مسلم بن جندب سے، اور یہ راوی روایت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت اسلم سے۔ آئی بات میں؟ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو مضبوط قرار دیا کہ یہ سند مضبوط ہے۔ اب ایک دوسری روایت ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے بعد ہی نقل فرمائی ہے۔ یہ روایت ہم نے پڑھ لی جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوڑے کو لے کر حضرت عمر نے اعتراض کیا، اور وہ اعتراض کس وجہ سے تھا؟ اس وجہ سے تھا کہ حج کے ارادے سے جو آدمی جائے تو اسے بہت ہی زیادہ عمدہ قسم کا لباس نہیں پہننا ہے، کہیں اس میں تکبر والی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے لباس کو دیکھ کر تکبر ان کے اندر محسوس کیا ہو اور اس کی وجہ سے یہ اعتراض کیا ہو۔
ایسی کوئی بات اس سند میں، اس روایت میں موجود نہیں ہے۔ اور پھر اس میں مارنے کی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا ہو یا کچھ اور مزید بات ان سے کہی۔ اب آئیے وہ روایت دیکھتے ہیں جو اصل مقصد ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس روایت کو ابن سعد کے حوالے سے نقل فرمایا ہے۔ کہتے ہیں ابن سعد احمد بن محمد ازرقی سے تخریج کرتے ہیں کہ عمر بن یحییٰ بن سعید اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں، یعنی سعید سے روایت کرتے ہیں، اور یہ سعید بن عمرو بن سعید الاموی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے ایک سبز رنگ کا جبہ زیبتن کیا ہوا تھا۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دیکھا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو اپنا درہ یعنی کوڑا لے کر کھڑے ہو گئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہہ رہے تھے اللہ سے ڈریے اے امیر المومنین، میرا کیا قصور ہے، کیوں مجھے مار رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئے۔ دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا آپ نے اس نوجوان کو کیوں مارا حالانکہ اس جیسا لوگوں میں اور کوئی نہیں ہے؟ یعنی وہ لوگ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر رہے ہیں جو وہاں صحابہ کرام موجود تھے۔ تو ارشاد فرمائے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، یعنی میں نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، یہ میں نے کسی برائی کی وجہ سے نہیں مارا ہے اسے۔ اور جو الفاظ عربی ہیں وہ یہ ہے کہ ما رأیت فیہ الا خیرن، میں نے اس میں بھلائی ہی دیکھی ہے، میں نے کوئی برائی دیکھی، یہ تو ترجمہ کیا ہے نا، لیکن عربی الفاظ یہ ہیں کہ ما رأیت فیہ الا خیرن، میں نے اس میں بھلائی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں، اور نہ مجھے کسی نے اس کے متعلق کوئی ایسی بات کی ہے، یعنی کوئی برائی بھی نہیں کی ہے۔ وما بلغنی الا خیر، اور نہ ہی مجھے کوئی شکایت پہنچی ہے مگر بھلائی، یعنی بھلائی ہی مجھے معلوم ہوئی ہے لوگوں کی طرف سے، میں نے جہاں تک معلوم کیا ہے۔ تو خود حضرت عمر اپنی بھی طرف سے صفائی دے رہے ہیں کہ بھلائی ہی مجھے معلوم ہوئی ہے، ان کی طرف سے بھلائی ہی مجھے ملی ہے، لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا، اس کی وجہ بتلا رہے ہیں مجھے تو اس میں تکبر کا خدشہ ہوا جسے میں ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کہی۔ تو اسی بات کو لے کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے اندر جو لباس دیکھا وہ تکبرانہ تھا، اور اس بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کو مارا۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو اس روایت سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہی ثابت ہوتی ہے، اگر غور کیا جائے، انصاف کے ساتھ دیکھا جائے۔ اور وہ کس طرح سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں خود گواہی دی اور لوگوں نے بھی گواہی دی جو وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم میں اس نوجوان کی طرح کوئی نہیں، آپ اسے کیوں مار رہے ہیں؟ اور اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا ما رأیت فیہ الا خیرن، میں نے اس میں بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے۔ وما بلغنی فیہ الا خیر، اور نہ ہی میرے پاس ان کے تعلق سے بھلائی کے علاوہ کوئی اور مزید بات پہنچی ہے۔ تو اب یہ بات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس روایت میں بھی موجود ہے جو ان کی فضیلت پر دلالت کر رہی ہے، لیکن جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے ساتھیوں سے خوش نہیں ہیں، وہ لوگ اس کو بھی ایک غلط رخ دے کر ان کی
حتیٰ کہ عزت کرنا چاہتے کہ لو دیکھو حضرت عمر نے ان کو مارا تھا، حضرت عمر نے ان کو مارا تھا، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معمولی شکایتوں پر جو حقیقت پر بھی مبنی نہیں ہے، ان شکایتوں پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرنے والے ہیں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے معزول نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کسی بھی طرح کی ان کے تعلق سے انہیں شکایت موصول نہیں ہوئی اور نہ ہی انہیں کوئی ان کے اندر خرابی نظر آئی بات میں۔ جو اوپر روایت ہم نے ابن مبارک کے حوالے سے بیان کی، اس روایت کے اندر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے اس عمل پر اعتراض کیا کہ آپ حج کے ارادے سے جا رہے ہیں تو ایسے وقت میں اس طرح کے نئے جوڑے پہننا یہ مناسب نہیں ہے، وہاں تکبر والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس روایت کو حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کی سند قوی ہے، تو وہاں تکبر والی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی مارنے کا کوئی ذکر ہے۔ یہاں تکبر والی بات ہے اور مارنے کا بھی ذکر ہے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس سے بھی ثابت ہو رہی ہے۔ اور رہی بات مارنے کی یا تکبر والی بات کی، تو یاد رہے یہ دو واقعے بظاہر معلوم ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت اگر گہرائی سے دیکھی جائے تو دونوں ایک ہی ہیں، کیونکہ دونوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس کو لے کر اعتراض موجود ہے۔ آئی بات میں؟ یعنی پہلی روایت میں بھی اعتراض ہے ایک طرح کا اور اس روایت میں بھی اعتراض ہے، تو غالب گمان یہ ہے کہ یہ دونوں حقیقت میں واقعے ایک ہی تھے۔ اب یہاں کسی راوی نے اپنی طرف سے مزید بڑا چڑھا کر بیان کر دیا اور اس کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان گھٹانے کے لیے ایک طرح سے اس میں مزید زیادتی کر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تکبرانہ لباس پہننے کی وجہ سے کوڑے لگائے، درے لگائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ حضرت معاویہ کو مارا ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی تکبرانہ لباس پہنا۔ اور یہ روایت جہاں تک پیش کی جا رہی ہے تو یہ روایت سند کے اعتبار سے انقطاع اس میں پایا جا رہا ہے۔ اس کی سند ابن سعد کے حوالے سے حافظ ابن حجر نے یہ روایت نقل فرمائی ہے، تو ابن سعد نے یا اسی طرح سے اور بھی جہاں بھی یہ روایت موجود ہے اس کی سند یہی ہے کہ احمد بن محمد ازرقی یہ روایت کرتے ہیں عمر ابن یحییٰ بن سعید سے، اور عمر ابن یحییٰ بن سعید یہ اپنے دادا یعنی سعید سے روایت کرتے ہیں، اور یہ سعید کون ہے؟ سعید بن عمرو بن سعید الاموی، ان سے روایت کرتے ہیں اور وہ پھر بیان کر رہے ہیں اس واقعے کو، یعنی سعید بن عمرو بن سعید۔ جبکہ سعید کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ شاید ہی کہ پایا ہوگا، اور اگر یہ رہے بھی ہوں گے اس وقت موجود تو بہت ہی چھوٹے رہے ہوں گے، سمجھدار بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی وفات 120 ہجری کے بعد ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 23 ہجری میں ہے، 23 ہجری ایک دم لاسٹ مہینہ تھا 23 ہجری کا، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، اور سعید ابن سعید کی وفات 120 ہجری کے بعد، بلکہ ان کی زندگی کا ثبوت 126 ہجری میں ملتا ہے۔ چنانچہ امام ذہبی نے السیر میں ان کے تعلق سے کہا ہے، کہتے ہیں وفدا علی الولید ابن یزید
फी खिलाफतिही सनता 26 व मिया, यानी वो कहते हैं हाफिज ज़हबी सईद बिन अम्र बिन सईद के ताल्लुक से कि ये वलीद बिन यजीद की खिलाफत के ज़माने में उसके पास वफ्द की शक्ल में 126 हिजरी में गए थे। जो वफ्द गया था उस वफ्द में ये मौजूद थे, 126 में ये मौजूद थे। अब जाहिर सी बात है इनकी वफात 126 के बाद ही हुई होगी, और जब इनकी वफात 126 के बाद हुई होगी तो इनकी विलादत कब होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। कम से कम 100 साल अगर माने तो इनकी विलादत का वही जमाना होगा जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात का जमाना है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो वफात का जमाना है वो इनकी विलादत का जमाना होगा। और जाहिर सी बात है उस वक्त ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के और माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान जो बात हुई है उसको नहीं देख सकते हैं और न ही खुद से इन्होंने उसका मुशाहिदा किया होगा। अब जाहिर सी बात है इन्होंने किसी से सुना होगा, और वो कौन है वो मालूम नहीं है, सनद में उसका जिक्र मौजूद नहीं है। वो कैसा है, झूठा है, मक्कार है, कैसा है कैसा नहीं है, उसके बारे में मालूम नहीं। यही सनद आपको मिलेगी। आप कहीं और देखें, तमीज अल-इसाबा में देखें या इसी तरह से और जो दूसरी जगह किताबों में जहां मौजूद है वहां यही सनद है। और मुरसल सनद से ये रवायत आपको मिल रही है। एक सहाबी पर एतराज और उनके ताल्लुक से एक बात कही जा रही है जो एक तरह से गलत है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए मजबूत सनद की जरूरत है। गालिबन हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह को इसका एहसास था, इसीलिए उन्होंने दोनों तरह की रवायतें नकल फरमा दी। एक वो रवायत, बल्कि पहले उसको जिक्र किया जिसमें जोड़े पर एक तरह से एतराज है, लेकिन वो एतराज किस नाहिए का है वो उसमें मौजूद है कि उन्होंने वो जोड़ा हज को जाते वक्त पहना। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जो आदमी हज का इरादा रखता है तो उसे परागंदा कपड़े पहनकर हज करना चाहिए। यहाँ किसी भी तरह की कोई तकब्बुराना लिबास की बात नहीं है, और इसीलिए उसकी सनद के ताल्लुक से और उसका हुक्म भी उन्होंने बयान फरमाया कि वह सनद हु कवियुन, इसकी सनद कवी है, मजबूत सनद है ये। और ये दूसरी सनद, दूसरा वाकया जिसमें मारने का जिक्र है वो भी बयान किया, लेकिन उसके ताल्लुक से कोई हुक्म नहीं लगाया और ऐसे ही उसको जिक्र कर दिया ताकि लोग बाद में तहकीक कर लें कि ये वाकयात ऐसे ऐसे हुए हैं, लेकिन इसमें सही क्या है और गलत क्या है। और सही और गलत आज हमारे सामने है कि ये रवायत मुरसल है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में सईद इब्ने सईद ये मौजूद ही नहीं है, अगर होंगे भी तो बहुत ही कम उम्र होंगे, उन्होंने खुद इस वाक़े का मुशाहिदा नहीं किया होगा। आई बात में, लिहाजा ये एक कोरी अफवाह है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तकब्बुराना कपड़े पहनने की वजह से मारा था। ये महज बेदलील बात है, ये सनद के एतबार से बहुत कमज़ोर बात मानी जाएगी। आई बात में, लिहाजा हमें इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो एतराज़ करने से पहले उस वाक़े की हकीकत का जानना भी लाजमी और ज़रूरी होता है। आई बात में, तो ये हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुतालिक इस रवायत की मुख्तसर सी तहकीक मैंने आप हज़रात के सामने रखी। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।